ہوگی ایسے ہی بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نفر قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایۃ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم. صدق اللهم صل على تھوڑا سا بتا پیش کر دیتا ہوں. میں بچے بھی آئے نہیں کیونکہ بتا دیا تھا کہ انگلش میں تو بہت سے لوگ متاثر سے آئیں گے تاکہ انشاءاللہ وقت ختم ہو جائے اس وقت پہنچ جائیں. رہنوں میں لوگ مجھے اندازہ ہے اپنی کمیونٹی کا کافی. Just a few minutes in English and then I'll translate to Urdu. Many times we hear that the A'imma alayhimus salam know the time of their shahadat. We also know who is going to murder them, and they know even the food when it is being poisoned, that there is poison in it, and they say take it. So sometimes youth ask, isn't it committing suicide when you know, when Sayyid Shuhada knew that he is going to be killed in Karbala? Is it not suicide? No. Amir al-Mu'mineen, and I was earlier on discussing, when he wrote to his governor in Yemen that send me 10 people, I want to train. So they chose, he announced to the people of Yemen, and they chose the best 70 people. And then out of them they chose the best 10 to send to Kufa. When they reached Kufa, they asked each one of their names, and one of them said, my name is Abdul Rahman. So everyone said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Then he said, what's your father's name? He said, Muljim. He said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. He said, which tribe do you belong to? He said, Muradi. So Imam al-Islam said again, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. He said, am I going to die, Mawla? Something wrong? The Imam said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. He said, I'm Abdul Rahman ibn Muljim al-Muradi. He said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. He said, why do you keep saying that? Am I going to die? He said, no, you're going to murder me. The man said, why don't you kill me? Now, he said, for what crime? You haven't committed yet. For a crime that you haven't committed yet. So the A'imma alayhimus salam knew the murderers. They told the people, when Shab Ashur, Sayyid al-Shuhada said, on 8th or 9th Muharram, he said to his companions, he said, I have seen last night a dream in which I saw my enemies, and amongst them, one of them has these signs. He described the signs that Shimr had. He said, this is a person who's going to murder me. So the A'imma alayhimus salam knew, when Sayyid al-Shuhada was going to Karbala, and when Imam al-Islam or Imam Hassan takes the food, they say, Imam al-Islam says, Ma'mun, no, I don't want it. There is poison. I know there is poison in it. He said, no, you have to take it. So isn't it suicide? No, in Usul al-Kafi there is a whole chapter
in Usul al-Kafi that the A'imma alayhi salam have, their death is with choice, موت اختیاری. اب اگر میں تھوڑا سا موضوع بچوں کے لیے پیش کر رہا تاکہ ان بچوں کو تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ ائمہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے دشمن بہت سے شبہات ڈالتے ہیں بچوں کے ذہنوں میں، تو میں چاہتا ہوں بچوں کے ذہن میں شبہ نہ آئے کہ ائمہ علیہ السلام جب جانتے ہیں تو پھر معاذ اللہ خود چلے جائیں اس طرف، تو اس وقت خودکشی تو معاذ اللہ نہیں. کیوں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں بچوں کے لیے خاص طور سے. اور سن لیجیے کہ آپ لوگ بھی تاکہ میں اس کو اچھی طرح سمجھا نہ سکوں تو بچوں کو سمجھائیں. ائمہ علیہ السلام, their knowledge is not like ours. Pay attention to this point. They have a special knowledge which is called ilm ladunni. A special knowledge which is called ilm imamat, ilm ladunni. And their knowledge is very vast and they know what is going on. They know that they will be killed, for example, in Karbala because of their special knowledge, not because of common knowledge. For example, I know there is a person standing for me outside and that person may use a knife against me. It is wajib upon me to save my life, to protect myself. It is wajib to save your own life. That's not how the imams know that there is poison in this food or there is a person waiting for me outside. They know it because of their ilm imamat, ilm ladunni, that special knowledge that they have from Allah subhanahu wa ta'ala, only they have. If they knew just like a common ilm, common knowledge, just like us, then it is different. But because they know, because of their own knowledge, because of that special knowledge that only they have, then it is not suicide, because it is not knowledge that anyone else has except the imams. No one has that knowledge except for the Ahlul Bayt alayhi salam, except for the 14 infallibles. Now it is not suicide because it is not just common knowledge, it is not that everyone knows. It is the Imam alayhi salam, his vast knowledge encompasses what is going on. And because of his knowledge he knows. Therefore it is not suicide. It is special knowledge that only they have, and because of that they know everything. It is not suicide. But if it was very simple and everyone knew, then it would be suicide, because Imam's knowledge is not like our knowledge. اگر بات واضح ہوئی ہو نہیں، مگر امام کو بھی سیدھا سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ایک عام آدمی کو پتا ہوتا ہے معذرا، تو پھر ان پہ بھی واجب تھا جان بچانا. لیکن نہیں، یہ عام علم نہیں ہے ان کا علم علم لدنی ہے، وہ اپنے علم لدنی کی وجہ سے جانتے ہیں، کسی اور کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں اس کھانے میں زہر ہے. وہ امام کو معلوم ہے کیونکہ ان کے پاس علم لدنی ہے، ان کے پاس علم غیب ہے، ان کے پاس وہ علم امامت ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے. Because of the special knowledge, now what they do is they still have a choice. Allah subhanahu wa ta'ala gives them a choice. They can either choose to accept that shahadat, that martyrdom, that death, or they can avoid it. And they do not avoid it. In Usul al-Kafi, the whole chapter by the Imams, they themselves say that we have a choice. We know because of our knowledge, and then we choose still to go ahead with the plan of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah gives us a choice. You can either choose the death and the shahadat and move on, or you can avoid it. The Imams do not avoid any shahadat, but they do warn their murderers of the chastisement and punishment that waits for their murderers, and say, do not do this to us, because you will be punished severely for it in the hereafter. You will go to hell because of killing us. And their enemies will not kill them unless there are certain conditions. They are not legitimate of birth. There are many other conditions. یہاں تک معصوم کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ فرعون اس لیے طرح موسیٰ کو نہیں معاف کرتا کہ اس کا شجرہ صحیح تھا. اگر بات واضح ہو رہی ہو. امام کے قاتل کے لیے ایک ان میں سے یہ کہ جب وہ حلال زادہ نہیں ہوتا تجریب وہ اتنا. اگر بات واضح ہو رہی ہو. شجرے ان کے اتنے خراب ہوتے ہیں تو کافی قاتل امام کے لیے جہاں پہ بے انتہا لعنتیں ہیں اور وہ کیا کیا اس کا خراب ہوتا ہے سلسلہ، کیا کچھ اس کے گناہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا شجرہ بڑا سخت خراب ہوتا ہے. اگر ہم فاضح ہو گئی ممبر کے احترام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. اب جو نہیں سمجھے انشاءاللہ وہ ان سے سمجھ لیں جو سمجھ رہے ہیں. میں جیسی بات کرتا ہے یہاں پہ ڈسکس ہونا شروع کر دیجیے گا. فضائل گرامی، اب یہ
ائمہ المسلمان کا علم ہے. جناب سید الشہداء اس میں بڑی پوری کتابیں لکھی ہیں. علامہ وغیرہ کا ایک مقالہ بھی ہے البتہ کہ سید الشہداء. اب ایک آدمی نے مثلا ایک بحث کی ہے کہ آیا جناب سید الشہداء جو کربلا جا رہے تھے جانتے تھے نہیں جانتے تھے. جیسے کہ نہیں جانتے نہیں ہوں گے تو خودکشی ہے. تو پھر علامہ تو پتہ پہلے گا کہ تمہیں علم امامت سمجھ میں ہی نہیں آیا. یہ جو سید الشہداء پورے راستے سارے اصحاب سے کہتے جا رہے ہیں جو میرے ساتھ آ رہا ہے وہ موت کے لیے تیار ہے. کوئی بھی یہ نہ سمجھ کہ میرے ساتھ جائے بیت المال لے کے واپس آ جاؤں گا مال غنیمت ملے گا. نہیں, جو جا رہا ہے وہ شہادت ہی کے لیے جا رہا ہے. جناب عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کربلا مت جائیے. مولا نے کہا مجھ سے سیکھو, سکھانے کی کوشش مت کرو. یہاں پہ جملہ کہتے ہیں صاحب بہت سے لوگوں کو اس زمانے میں بھی عادت تھی امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی کرنے لگتے تھے. اور بہت سے لوگوں کو آج بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے, امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. امام نے کہا مجھے سکھانے کی کوشش مت کر, مجھ سے سیکھ. کہ مولا عراق کے لوگوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی, آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی, مت جائیے. امام نے کہا نہیں میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. کہا آپ شہید ہونے جا رہے ہیں کہ یہ بہنوں کو ساتھ کے لیے جا رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مولا نے کہا دین اسلام یہ انبیاء کی ساری زحمتیں ائمہ کی ساری زحمتیں یہ میرے خون سے بچیں گی اور میرا خون جو بچے گا میری بہنوں کی وجہ سے. امام حسن کے الفاظ ہیں یہ ساری زحمتیں جو سارے 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں, جناب سیدہ, جناب امیر, جناب امام حسن, سب کی زحمتیں میں بچاؤں گا اور میری زحمتوں کو میری بہنیں بچائیں. بہت بڑا جملہ مولا ہے اگر بات میں بولیں. آج روز شہادت نا, اگر آپ دیکھیں کتنی برف پڑی ہوئی مسجد میں, پھر بھی لوگ کہاں سے پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد میں. اور آج وہاں پہ بھی جو میں نے بھی فگر دیکھی 7-8 ملین سے زیادہ لوگ اس وقت مسجد مقدس کے اندر جمع ہیں امام رضی اللہ علیہ السلام کی شہادت کے. کہاں سے لوگ آ رہے ہیں پیدل چلتے ہوئے. تو آج امام کو تھوڑا غصہ دینا, آج یہاں پہ بھی آپ کے بھی تعلق سے تو میں امام کی زندگانی پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر تو توجہ میرے ساتھ رکھیں گے. صرف امام سے متعلق میں نے ساری بیس بنائی تاکہ کبھی ذہن میں یہ نہ جب میں آخر میں کہوں کہ جب زہر دیا امام جانتے تھے اور کھالے تو کہ شبہ نہ آئے بچوں کے ذہن. میں نے اس لیے اس بات کو واضح کیا. ائمہ علیہ السلام سے متعلق حتیٰ یہاں تک بات بھی پیش کرو تو اس طرح سے پیش کرو کہ کسی کے ذہن میں شک و شبہ نہ آئے, اس کا یقین اور زیادہ مستحکم ہوتا ہے. خود امام فرماتے ہیں ہماری وہ حدیث کسی کے سامنے پیش مت کرنا جس کے متعلق تمہیں شک ہو کہ کوئی قبول کرے گا کوئی رد کر دے گا. اگر ان افراد کے سامنے تم نے ہماری حدیث کو پیش کیا جو اسے رد کر دیں تو ان کے رد کرنے کے گناہ میں تم بھی شریک ہو. امام کے قول کو رد کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. امام نے نکاح ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, امام نے کہہ دیا یہ اتنا بڑا فرمان امام کیسے ہو سکتا ہے. تو کہا کہ بھئی جو رد کر رہا ہے جب تم نے نااہل دیکھ لیا تھا کہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے پیش کیوں کیا. اب میں آپ کے سامنے کچھ مطالب اشارہ پیش کروں گا تو اس کو غور سے سنیے گا. امام کچھ مناظرے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے جب شیخ طوسی نے خطبہ لکھا نا 14 معصومین کی خدمات سے متعلق, تو جب 8ویں امام علیہ السلام پہ ہے تو کہا حجج الرضویہ, مولانا کی موجودگی کے اندر اتنے مطالب پیش کر رہا ہوں. اور وہ بھی ہم بھی اس میں تو انشاءاللہ بہرحال آج کی اس مجلس کو خاص طور سے امام علیہ السلام سے متعلق ہے باہر مطالب پیش کرنے. تو اب تو رضوی بہرحال آپ کے سامنے یہاں پہ ہیں اور امام علیہ السلام کی مجلس ہے. تو حجج الرضویہ یہاں پہ امام 8ویں امام کے لیے لکھا ہے سب سے زیادہ جو مناظرے کی ہیں, سب سے زیادہ جو حجتیں پیش کی ہیں وہ 8ویں امام ہیں. سن رہے ہو, سب سے زیادہ حجتیں 8ویں امام نے پیش کی, سب سے زیادہ مناظرے آپ نے. اور کیوں, یہ نہیں کہ امام مناظرے کے لیے گئے تھے بلکہ مامون بار بار مناظرہ رکھوا کے کسی طریقے سے کہتا تھا ایک بھی مناظرہ ہار جائے تو میرا کام ہو گیا. اب وہ مناظرہ رکھواتا تھا لیکن قدرت کو ضد ہے کہ حق چھکنے نہ پائے, سچائی مٹنے نہ پائے. اب جتنے مناظرے ہوتے تھے امام کی حقانیت اتنی ہی زیادہ واضح ہوتی تھی, امام کے ماننے والے اور زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے. امام کی جب دلیلیں سنتے تھے تو اب دلیلیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ مناظرے امام کے, میں نے کچھ ترجمہ بھی کی انگریزی کے اندر تو میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, سننا پسند فرمائیں. عزیزان گرامی, جب امام کی جو دور امامت جب حضرت امام محمود کے بعد جب امام کا دور امامت شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی سے ہارون مر جاتا ہے اور مامون اور امین دونوں میں تقسیم ہو جاتی ہے حکومت. تو مامون نے آتے ہی اپنے وزیر سے پوچھا, فضل ابن ربیع سے پوچھا کہ میری حکومت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے. کہ 3 افراد سے. کون کون؟ 2 تو ذہن میں انہیں 3 افراد ہیں. کہا 2 افراد تو تمہارا بھائی امین کا وہ تو بہت بے وقوف ہے, اسے میں قتل کر دوں گا.
لیکن نہیں، اگر مخلص ہوتے تو بھائیوں کے قتل کرنا منصوبہ بناتے کہ اسے تو راستے سے ہٹا دوں گا، اور اس کا وزیر کا وہ بھی ذہن میں ہے. کئی قصے سے ہم نے کہا کہ 3 افراد ہیں، کہا ایک ہیں علی بن موسیٰ الرضا کے ساتھ، کہ ان سے مجھے کیوں خطرہ ہے؟ کہ یہ جو تم نے حکومت پہ قبضہ کر رکھا ہے نا، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ حکومت چھینی تھی بنو امیہ سے، اور یہ حق ان کا بنتا ہے، تمہارے اجداد غاصب ہیں. دیکھیں اس کا اپنا وزیر بتا رہا ہے اسے، تم غاصب ہو. اچھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول خدا کی ذریت سے ہے، اور جو پیغمبر اسلام کی حدیث تھی کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں اس مقام میں بالکل صحیح ہے، بات واضح ہو رہی ہو. صحیح مسلم میں بھی ساتھ اس پہ روایات ہیں. صحیح بخاری میں ایک ہے کہ میرے بعد 12 رجلا، میرے بعد 12 مرد حکومت کریں. رجل تو سمجھ میں آ رہا ہے نا سب لوگوں؟ اگر خیبر ذہن میں ہو لَأُعْطِيَنَّ الرَّاعِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، میں کل اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. سب کے ذہن میں آ گیا نا؟ وہ مرد جیسے علی جیسے اور 11 تلاش کر رہے ہیں، جیسے 12 مرد ہوں گے. کہتے 12 مردوں کی حکومت اس دنیا پہ جب تک قائم نہیں ہوگی، دنیا تو سوال نہیں آئے گا، دنیا ختم نہیں ہوگی. اسی بخاری کے اندر آیا 12 رجلا، 12 مرد حکومت کریں گے. بات اگر واضح ہو رہی ہو. اور صحیح مسلم کے اندر 7 اس میں حدیث ایک میں رجل آیا، اور اکثر کے اندر لفظ خلیفہ آیا، اور بعض کے اندر امیر بھی آیا ہے لفظ امیر. میرے بعد 12 امیر ہوں گے. ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. وقت نہیں. اس نے فوراً کہا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے بعد 12 میرے وصی ہوں گے، ان میں سے یہ 8واں ہے. تو اس نے مامون نے فوراً پوچھا یہ 12 کے نام کیا کیا ہیں؟ اتنے جاہل تھے، حکومتیں آ گئی تھی. اس نے ایک مرتبہ نام بتانا شروع کیا. فضل بن ربیع نے کہا کہ یہ 12 کے نام ہیں، اور آخری کا نام مہدی ہوگا. اس نے فوراً اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا. پتہ نہیں توجہ ہے ایسی. اس نے میرے بیٹے کا نام مہدی ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ وہ رسول خدا نے کہا تھا 12 جو وصی ہوں گے ان میں سے وہ جو مہدی آخری ہے وہ یہ میرے بیٹے کا. لوگوں میں ذہنوں کو بنانا شروع کر دو کہ وہ مہدی یہی ہے. اس لیے ہمارے علماء جب بھی لکھتے ہیں نا تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو مہدی مت لکھو خلیفہ مہدی، نہیں، اسے لکھو مہدی عباسی. ہمیشہ کو مہدی عباسی. اس نے نام رکھا، اس نے کہا جی میرا بیٹے کا نام مہدی ہے. لوگوں سے کہو کہ وہ جو 12 کا وعدہ کیا تھا یہ میرا بیٹا ہے مہدی، اور وہ دنیا میں عدل صاحب قائم کرے. اب یہاں میں رو کے بات تو کہہ رہا ہوں. اب امام علیہ السلام کو اس نے کہا کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہاں پہ لایا جائے. کبھی ان کی علامات کیا ہیں؟ کہ علامت یہ ہے کہ ان کا علم ایسا ہے جو ایک مرتبہ گفتگو کرتا ہے وہ ان کے علم سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. دیکھنے میں کیسے کا جو دیکھ لیتا وہ انہی کا مرید ہو جاتا. اور روش کیسی ہے انسان کا کردار کیسا ہے؟ کا کردار انہی کے پاس ہے. اب ایک مرتبہ مامون پریشان ہونے لگا کہ ابھی جتنی تم علامات بتا رہے ہو اگر لوگ ان سے ملنے چلے گئے تو مجھے کون مانے گا؟ کبھی جو بھی حج پہ جاتا ہے مکے سے مدینے جاتا ہے جو ان سے ملتا ہے وہی کا ہو جاتا ہے کہ نہیں پھر ان کو مدینے میں نہ رہنے دو، انہیں یہاں خراسان بلا لو، ہمارے دربار میں نہیں، میں اپنا ولی عہد بنا لوں گا. یہ تیرے ولی عہد نہیں بنیں گے کہ نہیں وہ مجھے طریقے آتے ہیں ان کو کسی طریقے سے لے آؤ، ہماری نظروں میں رہنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو یہ اپنے شیعہ بڑھاتے رہیں. سید الشہداء نے ایک جملہ کہا تھا، ساروں مجمع کی توجہ کچھ لوگ پہنچ گئے کچھ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں. سید الشہداء نے جملہ کہا تھا جب کہا نا جناب عبداللہ اپنے پاس نے کہ مولا آپ جا رہے ہیں یزید آپ کو مار دے گا تو اسلام تو ختم ہو جائے گا. بس آج تو اسلام ہے، اسلام یعنی حسین اگر آپ کو مار دیا اسلام ختم ہو جائے گا. نہیں، مولا نے فرمایا ان اللہ یؤید دینہ برجل فاسق. بعض اوقات خدا اپنے دین کی تائید ایک فاسق آدمی سے لے لیتا. یزید سمجھے گا یہ میں نے حسین کو مار دیا لیکن اسلام بڑھے گا ہی میری وجہ سے. وہ سمجھے گا کہ میں نے اسلام ختم کر دیا حسین کو. کہا نہیں، اسلام پروان ہی چڑھے گا میرے خون سے. توجہ. اب مولا نے کیا کہا؟ کہا کہ مامون سمجھ یہ رہا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، تشیع پھیلے گا نہیں اگر میں امام رضا کو خراسان بنا لوں گا. شیعہ ختم ہو جائیں گے. امام رضا اگر ایران آ گئے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے. امام نے کہا تو ایران تو بلا، میں اگر ایران شیعہ نہ کر دو.
جاؤ جا کے ان کو لے آؤ. اب وہاں سے ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے لیے اس نے پورا کا پورا ایک کہہ لیں آپ ایک گروہ بھیجا, دستہ بھیجا کہ جاؤ جا کے امام کو لے آؤ, اور کہا کہ دیکھو یاد رکھنا سفر جو ہے وہ شیعہ علاقوں سے مت کرنا, ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھ کے اور زیادہ یقین ان کا مستحکم ہو جائے. کہا پھر اچھا اہل سنت کے علاقوں سے کہاں کے جہاں پہ بھی عثمانی ہوں, اموی ہوں, عباسی ہوں, اگر پہنچ رہے ہو زیادہ کھول کے نہ کہلوائیے تو کہا کہ بھئی جہاں جہاں پہ ہمارے لوگ ہوں وہاں سے ان علاقوں سے لے کے آنا اور اماری میں چھپا کے لے کے آنا. کہا بھئی یہ مردوں کو تو اماری میں نہیں بٹھایا جاتا, کہ تم نے تو کہا جو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے, تو اماری میں چھپا دینا تاکہ کوئی نہ دیکھے نا. اب اماری کے اندر امام کو لے کے چلنے لگے. امام اپنے سارے بہن بھائیوں سے ملے اور کہا کہ بس میں آخری مرتبہ مل رہا ہوں, اس کے بعد ملنا نصیب نہیں ہوگا, میں جا رہا ہوں. جس طرح سے امیر المومنین کوفے گئے تھے جانتے تھے واپس نہیں آئیں گے, جناب سید الشہداء کربلا گئے تھے, اسی طرح سے میں خراسان جا رہا ہوں. اب امام علیہ السلام چلے. اب توجہ کیجیے گا عزیزان کرام, جب چلے نا امام علیہ السلام تو اب وہ مامون کا پورا لشکر ساتھ میں تھا. مامون کے سارے اس کے ماننے والے تھے. جب وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے نا امام کو خراسان, تو اب سارے رستے وہ مسلسل دیکھ رہے تھے. بات پہنچ رہی ہے, وہ امام کو مسلسل آبزرو کر رہے تھے, مسلسل عبادت دیکھ رہے تھے, دعائیں دیکھ رہے تھے, چہرے کو دیکھ رہے تھے. جو دیکھتا تھا وہ امام کا ہوتا چلا جاتا تھا. معمولی سے رضائی بنتے چلے جا رہے ہیں. اب ہر انسان جو امام بکر بھی تو ہوتا چلا جا رہا تھا, جو دیکھتا تھا رکتا تھا. کبھی اس کی عبادت عجیب و غریب ہے, اس کا چلنے کا انداز, امام کا عصا ہاتھ میں لینا, اس انداز سے امام کے ساتھ چل رہے تھے کہ ہر آدمی امام کا مرید ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر آدمی امام بکر بھی تھا ایک مقام پہ. سن رکھا ہوگا سب لوگوں نے, نیشاپور میں 16,000 یا 18,000 محدثین جمع ہو گئے. کہا دیکھیں ایرانی خطر نسلی بہت ایک تعصب تھا, نشریزم آج بھی باہر ہے جاتا ہے کہ بھئی ہم دوسروں سے جیسے بہت سے جیسے جرمنز کے اندر ہے, بہت سے لوگوں کے اندر ہے, برطانیہ میں بھی ہے, برٹش لوگوں میں بھی ہے کہ ہم ہماری نسل دوسروں کی نسل سے بہتر ہے. تو ان کے اندر تھا کہ ہمارا جو شاہی خاندان ہے وہ سب سے اعلیٰ نسل ہے. ہمارے شاہی خاندان سے ایک بی بی ہے شہربان, وہ عربوں کے بہترین خاندان بنی ہاشم میں بیاہے گئے. اگر بات واضح ہو, جو بہترین عرب کے ہیں بنی ہاشم ہیں, ان میں اہل بیت ہیں, اور جو ہمارے ایرانیوں میں وہ شاہی خاندان تھا. اب یہ سب سے جو بہترین 2 نسلیں ان کی نسل سے ہے. اب ہر آدمی دیکھنے کے لیے آ رہا. جیسے امام نیشاپور پہنچے 18,000 یا 16,000 محدثین کھڑے, ہر ہاتھ میں قلم تھا, کاغذ تھا. ایک مرتبہ بڑے بڑے محدثین آگے بڑھنے لگے. محدثین حدیث کے ماہر, بڑے بڑے حفاظ حدیث, ایک ایک لاکھ جس کو حدیث یاد تھی, امام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے, روک رہے تھے. اور ایک مرتبہ سارے مجمع نے آواز دی, یبنا رسول اللہ, ایک مرتبہ اپنے رخ رونق کی زیارت کرا دیجئے. امام نے اماری کا پردہ ہٹایا. محدثین اہل سنت کے زیادہ محدثین ہیں, اہل سنت کے محدثین کہتے ہیں امام نے پردے کا رخ ہٹایا, جیسے ہی چہرہ باہر آیا سارے محدثین رونے لگے. جب سارا مجمع رونے لگا تو سب نے ایک جملہ کہا کہ ایک حدیث اپنے جد بزرگوار رسول خدا سے بیان فرمائیے. حدیث ہمیں آ گئی ہوگی, حدیث سلسلۃ الذہب. امام نے فوراً کہا کہ میں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں, وہ میرے دادا جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد زین العابدین سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد حسین بن علی سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنے والد علی بن ابی طالب سے, وہ رسول خدا سے, وہ جبرائیل سے, وہ خدا سے. ایک مرتبہ امام نے بیان, اب احمد ابن حنبل جو ہے سنت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں نا, اس نے اپنے مسند میں جملہ لکھا کہ اگر اس حدیث کے الفاظ کو نہیں صرف سند کو کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے اسے افاقہ ہو جائے گا. سند کو پڑھ دیا جائے کہ یہ واحد سند ہے جہاں سارے معصوم ہیں. اب امام نے جب سب نے بہت تیزی سے لکھنا شروع کیا, اب امام بول رہے تھے 16,000 قلم چل رہے تھے. امام نے فوراً کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن فمن دخل حصنی امن من عذابی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے جملہ کہا اور فوراً آواز دی محدث کو, کہا میری اونٹنی کو چلا دو. پتہ نہیں توجہ چاہیے بل فکر یہ دے دیا. امام نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ, اللہ کہتا ہے میرا قلعہ. اب سب کے سب لکھنے کے بعد سوچنے میں مجبور ہو کہ بس لا الہ الا اللہ کہتے ہیں عذاب الہی سے بچ گئے. جیسے اونٹنی چلنے لگی امام نے کہا رکو بشروطہا,
وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا کہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ اب یہ مجمع سارا چل رہا ہے، امام پہنچے خراسان، اب وہ مامون سب کو کہہ رہا تھا کوئی استقبال نہ کرے، ان کو پتہ خود کھول لینے دینا، کوئی ان کے لیے مسند نہ بچھائے، کوئی عجیب و غریب انداز کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام جیسے پہنچے طوفان چلنے لگا، پردے امام کے سر پہ سایہ کرنے لگے، زمین قدموں کو چومنے لگی۔ وہ مامون جو سب کو منع کر رہا تھا خود ہی تعلیماً کھڑا ہوگا، یا ابن رسول اللہ تشریف لائیے۔ جیسے بٹھانے لگا امام نے کہا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا۔ میرے تخت پر نہیں بیٹھوں گا، اس سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دے، میں ممبر پہ بیٹھوں گا، میں وارث ممبر سلونی ہوں۔ اللہ کے رحمہ بہت ہی سے گزرا کرتا ہوں جو عمر میں میرے ساتھ۔ تو امام علیہ السلام نے فوراً ایک مرتبہ بہرحال ایک اہتمام وہاں پہ ہوا، اس نے کہا کہ آپ کو ولی عہد بننا ہوگا۔ امام نے کہا بننا ہوگا تو پھر پوچھ کیوں رہا؟ اگر تم نے لکھنا ہی ہے میرے نام کے ساتھ تو جو چاہے لکھ دے، اور اگر مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں۔ اگر تم نے جو کچھ بھی میرے نام کے ساتھ لکھنا تو لکھ دے، اور اگر مجھ سے پوچھ رہا تو میں رد کرتا ہوں۔ کہ رد کیوں کرتے ہیں؟ امام نے کہا ابھی میں راستے میں بتا کے آ رہا ہوں، میں توحید کی شرائط میں ہوں، تیری اوقات کیا ہے؟ کی شرائط میں ہو، کلمہ توحید قبول نہیں جب تک کہ ہمیں نہ مانیں، اگر بات بات ہو رہی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا۔ امام نے کہا پھر پوچھ مت، جو تو نے لکھا نا تو لکھتا چلا جا، میں قبول نہیں کروں گا، یعنی آپ کو قبول کرنا ہوگا، ہم آپ کو ولی عہد لکھیں گے۔ امام نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ امام نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کہا مجھے قبول ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ سارے مجھ سے مل کے کہیں کہ آپ ہمارے جج بن جائیں، قاضی بن جائیں۔ میں کہوں ٹھیک ہے، میں آپ کا جج ہوں، فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ تو آپ کہیں گے ایسا جج کیسا جو فیصلہ کوئی نہ کرے؟ جج بنا اس لیے نہیں کہ آپ فیصلے کیجیے، توجہ ہے۔ امام نے کہا ولی عہد میں تو فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ اس نے اس وقت غور نہیں کیا، کیا قبول ہے؟ ابھی 2 سال گزرے تھے کہ ایک مرتبہ کسی چور کو لایا گیا، کبھی بادشاہ سلامت نے چوری کی ہے، مامون سے کہا گیا، کہا ابھی چور سے فوراً سوال کیا کبھی تم نے واقعی چوری کی ہے؟ کہا ہاں چوری کی ہے، میں چور ہوں۔ کہا تم ایک تو چوری کرتے ہو، اوپر سے پھر اتنے دلیر ہو کہ میرے سامنے کے قرار پہ کرو، جانتے ہو چوری کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا کیا ہے سزا؟ کہا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ کہا پھر بھی اقرار کر رہے ہو؟ کہا ہاں، لیکن میرا ہاتھ کاٹے گا کون؟ تو؟ جن کے سامنے چوروں کو اتنی ہمت ہو، کہ میرا ہاتھ کاٹے گا کون؟ تو؟ تیرے باپ نے بیت المال سے کچھ پیسے چرائے، اس سے کنیز خرید، تو پیدا ہوا؟ تو تو ساری امت کی ملکیت ہے، تو ہمارے فیصلے کیسے کر سکتا؟ تیری اتنی جرأت میرے متعلق ایسی توہین آمیز بات کریں؟ کہ ہمارے ولی عہد فیصلہ کریں گے۔ امام سے فوراً کہا کہ آپ فیصلہ کیجیے۔ مولانا نے کہا میں نے تو پہلی شرط رکھی تھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ امام نے کہا نہیں فیصلہ نہیں کروں گا۔ کہ نہیں آپ کو کرنا ہوگا، میری توہین ہو رہی ہے۔ امام نے کہا پھر سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ فوراً ممبر سے اترا، تخت سے اپنے اترا اور چلا گیا۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو اور ذالک گرامی بھی وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں، جس ایک مناظرے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام علیہ السلام۔ اور بہرحال ایک ماحول بننے لگا، اس کو پوری اس کی یہ سازش کسی طریقے سے امام کو، امام کے ماننے والوں کی نگاہوں میں گرا ہے کہ کسی طریقے سے امام کو منا رہا ہے، ولی عہد بنا ہے۔ دیکھو میرے ولی عہد ہے کہ میرا مقام زیادہ ہونا چاہیے۔ تو دربار کے اندر جو دقت ہے امام کی عبادت کو، امام کی ذوق کو، امام کی دعا کے انداز کو جو دیکھتا تھا وہ امام کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ پورے خراسان کے اندر ہر آدمی امام کا ماننے والا بننے لگا۔ اور جب کسی طریقے سے بھی کوئی ایسا کام کروا لو کہ کسی طریقے سے معاذ اللہ میں کو نیچے دکھا دوں۔ اب ایک مرتبہ قحط پڑا ہوا تو اس نے فوراً لوگوں سے کہا کہ بھی کیا بات ہے؟ کہا موسمیات کی تو ماہر ریاض والے نہیں جو بغیر مشین کے بتا ہی نہیں سکتے اور پھر بھی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بتا دیتے کہ بارش نہیں ہوگی، بارش ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے ماہر تھے، فضا کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد بتا دیتے۔
انہوں نے کہا نہیں یہ بھی سوکھے کا سہارا ہے، اس سال میں بارش نہیں ہوگی. کہا ٹھیک ہے یقین کر لو. سارے بڑے بڑے ماہرین بلائے، کہا یقین ہے اس سال بھی بارش نہیں ہوگی، یہ 2 سال سے بارش نہیں ہوئی، اس سال بھی بارش نہیں ہے. اس نے کہا بہترین موقع ہے، ذرا ہمارے ولی عہد سے کہو نماز استسقا پڑھیں، جو ماننے والا ہے ان سے پھر جائے گا. اب امام نے کہا کہ نہیں ایسے نماز استسقا نہیں پڑھوں گا. میرے جد رسول خدا میرے دادا علی مرتضیٰ دونوں 3 دن روزے رکھتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے. توجہ. اس نے کہا یہ تو اور بھی اچھا، ہمیں ان کے خلاف اور بگڑنے کا اور موقع مل جائے گا. جہاں جہاں سے جتنی بستیاں سب جگہ اعلان کرا دو کہ نماز پڑھنے والے ہیں. بارش تو ہونے نہیں ہے. اب ہر جگہ پہ اعلان ہونے لگا کہ علی بن موسیٰ رضا نماز استسقا پڑھیں گے. لوگ خواتین بچوں کے ساتھ بوڑھوں کے ساتھ آنے لگے، سارا کا سارا خراسان جمع ہو گیا. امام نے ایک مرتبہ 3 روزے رکھنے کے بعد جب تیسرا دن تھا روزے رکھے، نالین کے بغیر چلے، زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی. امام کے سر پہ آسمان سایہ کر رہا تھا. جب اللہ اکبر کہتے تھے تو لبیک کی صدائیں آتی تھی. امام نے اپنے امامے کا جب ایک مرتبہ تحت الحلق نکالا، چلنے لگے، ہر آدمی امام کے 70,000 افراد ساتھ چل رہے تھے. کہنا بہت آسان ہے، 70,000 افراد ساتھ چل رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میں اس میدان کے اندر نماز پڑھاؤں گا. سب بیٹھ کے امام نے نماز تمام کی. جیسے ہاتھوں کو بلند کیا لوگوں نے بادل آتے دیکھے. جیسے بادل آنے لگے لوگ اٹھے کہ بھاگو بارش کے لیے بادل آ رہے ہیں. نہیں بیٹھ جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، ساتھ والی بستی کے لیے ہے. ساتھ والی بستی کے لیے بادل آ رہے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے. جب تک میں تمہیں نہیں کہوں گا تب تک گھر مت جانا. امام نے کہا آؤ میں تمہیں اپنا تعارف کروا دوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. امام نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. پر ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور امام کی آنکھوں میں آنسو کا پروردگار میری مظلومیت کا واسطہ ان پہ بارش برسا دے. ایک مرتبہ بادل آئے. امام نے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب یہ بادل تمہارے لیے آ رہے ہیں، جب تم اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ گے تو پھر ایک مرتبہ بھی برسنے لگے گا. وہاں مامون بہت آرام سے جام ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، بہت خوش تھا کہ آج بارش تو ہوگی نہیں. جیسے ہی اس نے محسوس کیا بارش ہو رہی ہے، ماہرین موسمیات کو بلاؤ. مصعب آگے کہا تم نے تو کہا تھا اس سال بارش نہیں ہونے والی. کہا ہم یقین سے کہہ رہے بارش نہیں ہونے والی تھی، یہ ان کی دعا کا اثر ہے. اور وہ سب کہنے لگے گا یہ ہمارا نہیں، یہ اس کی دعا کا اثر ہے، بارش نہیں ہونا تھا. ایک مرتبہ مامون نے فوراً کہا مجھے تو بتا دیا، لوگوں کو مت بتانا. مت بتانا کہ ان کی دعا کا اثر یہ ہے کہ بارش ہو گئی ہے. رضوان کرام میں وہ ہر طرح سے کوشش کر چکا تھا. اب اس نے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا تھا. اب امام دیکھیں توجہ ہے لوگوں کی، آپ کیا کرتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے باہر امام کے زیارت میں. اب یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ 8ویں امام سے. کیا کرتا تھا وہ آواز دیتا تھا مہدی، اپنے بیٹے کو بار بار آواز دیتا تھا مہدی کہاں ہے، کیا دربار میں تعارف ہوتا جائے یہ ولی عہد ہیں. اور وہ جو 12ویں کا کہا تھا اس کا ہم نے ابتدا میں کہا نا کہ جب کہا گیا تھا کہ 12 ہوں گے 12ویں کا مہدی ہوگا، وہ دنیا میں تو تھا قائم پیغمبر اسلام کی حدیث. تو اس نے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی. مہدی عباسی جو تھا آواز دیتا تھا مہدی کہاں ہو، مہدی یہ مہدی وہ. جیسے کہتا تھا نا مہدی تو اب لوگ کہتے تھے کہ وہی مہدی ہے. امام کی طرف دیکھتے امام کھڑے ہو جاتے عجل اللہ فرجہ، اللہ اس کے آنے میں تعجیل کرے. توجہ توجہ سارے بندے کی توجہ. امام بار بار اسی دربار کے اندر کھڑے ہو کے بتاتے تھے کہ یہ جس مہدی کو مانتا ہے کبھی باپ سے پٹتا، کبھی محلے سے پٹ کے گھر میں آتا. جس مہدی کے ہم ماننے والے اس کا دادا تعظیم میں کھڑا ہو. ہم جس مہدی کے ماننے والے ہیں اس کا دادا بھی تعظیم میں کھڑا ہوتا اور بار بار کہتا ہے کہ پروردگارا اس کے آنے میں تعجیل فرما. کہ یہ وہ نہیں ہے جو محلے والوں سے پٹ کے آتا وہ ظالموں کو کیا مارے گا. کبھی باپ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کبھی گوری نہیں ہے دلانے گرامی کا. وہ مہدی جسے ہم مانتے ہیں ہر اس کا باپ اس کے اجداد میں تمام افراد اس کا نام بھی تعظیم سے لیتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. امام علیہ السلام مختلف انداز سے تعارف کروا رہے تھے اور مختلف انداز سے پیغام پہنچا رہے تھے. اب مامون نے پوری کوشش کر لی تھی. اس نے کہا کہ ایک مناظرہ رکھا جائے، ایسا مناظرہ ہو جہاں جتنے ادیان عالم ہیں ان کے جو سب سے بڑے علماء ہیں ان کو دعوت دے لی جائے اور سب آئیں اور ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے مناظرہ کریں اور ایک مرتبہ میں معذرہ خدا نہ استغفر اللہ امام کو شکست دے دی جائے. تو اس کے بعد بس پھر
سب کے سب جو ماننے والے ہیں وہ چھوڑ جائیں گے. تب اس نے کہا کہ بھی جتنے ادیان عالم ہیں ان کی ایک فہرست بناؤ جو سب سے بڑے بڑے. تو چیف رہبا ہے اس کو دعوت دی گئی, اس کو اعظم جو آئن بشپ تھا اس کو دعوت دی گئی, یہ بک کے لیے جو زمانے میں. اور بہرحال جو ہندوؤں کا سب سے بڑا سادھو تھا اس کو بلایا, جو صابئی جو ستارہ پرست, آتش پرست, زوریسٹرینز جتنے بھی تھے, سب کے جتنے بڑے بڑے ادیان تھے, سارے جو سب سے بڑے بڑے ان کے علماء تھے. امام کا مناظرہ موجود ہے تفصیل سے, سننا چاہ رہے ہیں؟ اس نے سب کئی مہینے تیاری کی, سب کو بلا رہا ہوں, ان سے کہنا کہ اکیلے اکیلے مت آئیں, اپنے ساتھ جتنے بھی ان کے چیلے چانٹے وغیرہ سب ہیں ان کو لے آئیں, جتنے بڑے بڑے علماء آ سکتے ہیں. خرچہ ہم سارا کریں گے, جس طرح ہو سکے بس جتنا ہو سکے محنت کر کے آئیں, کتابیں ساتھ لے کے آئیں. تو ایک مرتبہ وہ سب کے سب پہنچ گئے, تاریخ ایک تھی سب کو, سب جب پہنچ گئے تو مامون نے سب کو دیکھا, کہا کہ ہاں یہ واقعا محسوس ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے ادیان کے سب سے بڑے علماء ہوں گے, جو یہودیوں میں سب سے بڑے عالم تھا, عیسائیوں میں سب سے بڑا عالم, سب مختلف اس نے دیکھ لیے. اور پھر سب کی ایک مرتبہ کہا کہ آزمائش کرے گا بھی آپ لوگ اپنے اپنی زبانوں کے اندر سوال کریں گے ذرا ایک مرتبہ, بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ولی تھوڑا بہت کنفیوز ہو جائے, ذرا تھوڑا بہت اچھے سوالات ہوں آپ لوگوں کے. تو اب ایک مرتبہ امام کو فوراً بلانے کے لیے بھیجا. امام اپنے الگ حجرے میں رہا کرتے تھے, ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. اب وہ جسے بھیجا تھا وہ شیعہ تھا, وہ تقیہ میں تھا, اپنا مذہب چھپائے ہوئے تھا, بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ شیعہ ہے, لیکن بڑا گھبرایا وہ پہنچا امام کی بارگاہ میں. کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا. جب اس نے گھبرا کے کہا مامون نے بلایا, امام نے کہا بلایا مجھے ہے, گھبرایا ہوا تو ہے. کہا مولا نہیں, وہاں پہ وہ سارے مناظرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ادیان کے سارے علماء جمع ہو گئے. امام نے کہا کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہو اور سننا چاہ رہے ہو سب لوگ. اور ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے کہ نہیں؟ مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے, لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا, یہ گھما پھرا کے سوال ایسے کرتے ہیں, سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بننا چاہیے. امام نے کہا سن, چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا, جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا. امام نے کہا اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا. تو امام نے فوراً ایک مرتبہ اب میں اپنے انداز سے اپنے الفاظ کے اندر پیش کروں گا. امام تیاری کرنے لگے, کہا کہ چلو ہم فوراً اسی وقت دربار کے اندر چلیں گے, اور جانے کے بعد ان کے علم کا دیکھ لیتے ہیں کتنا ان کا علم ہے, اور وہ جو ہمارے علم کی آزمائش کرنے کے لیے آئے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ان کو بتا دیتے ہیں ہمارا کتنا علم ہے. امام چلنے لگے, میں اپنے الفاظ میں پیش کروں. امام نے اپنے سر پہ ولایت کا امامہ رکھا, نبوت کی قوالی, عصمت کی آبا کو لیا, نالین مبارک زیب تن کیے, تولا کی تسبیح لی, تبرہ کا ڈنڈا لیا. ایک مرتبہ امام اپنی امامت کے ساتھ چلنے لگے, اس انداز سے چل رہے تھے, زمین چاروں طرف سے ہر طرف سے لبیک کی صدایں آ رہی تھی. امام نے جیسے ہی مامون کے سامنے دربار میں قدم رکھا, مامون اور سارے کے سارے جتنے ادیان کے علماء تھے سب دیکھنے لگے. کہا اس سے مناظرہ, کہا بھئی تم تو دیکھتے ہی گھبرانے لگے ہو. کہا اس کا چہرہ جلال, حیبت, علم, اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے, یہ عام آدمی نہیں ہے. امام نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میرا ممبر فاصلے سے لگا. توجہ, کہیں ساتھ بیٹھنے سے تائید کا غلبہ نہ آنے لگے. امام کا ممبر لگا دیا, کہا فرزند رسول یہ کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے تھے. یہ نہیں کہا کہ میں نے مناظرے کے لیے بلایا, لیکن منافق اتنے ہیں. کہا کہ میں یہ کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں آپ سے, کچھ سوالات کرنے کے لیے. سوال پڑھیں گے تھوڑا سا کرا کے سے سارے کے سارے وہ مختلف ادیان کے جو علماء تھے, کہا کہ فرزند رسول یہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں, اور کچھ آپ سوالات ان سے کر لیجئے. یہ نہیں کہتا کہ مناظرہ, آپ سے سوالات کرنا چاہ رہے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ, آپ لوگ چاہیں کہ پہلے آپ سوال کریں یا پہلے میں سوال کروں؟ انہوں نے کہا اتنا یقین ہے اپنے علم پہ؟
کہ چاہے تو آپ پہلے سوال کر لیں چاہے میں پہلے سوال کر لوں. ان سب میں سے کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم بہت زیادہ افراد ہیں, ایک ایک سوال بھی کریں گے تو بہت وقت لگے گا, کیوں نہیں آپ ہم سے سوال کر لیتے. امام نے کہا ٹھیک ہے, میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے. اور کیجیے گا. کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے جناب عیسیٰ سے متعلق؟ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں. ابن اللہ سمجھتے ہیں سب لوگ؟ سن آف گاڈ, ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. امام نے کہا ہم انہیں عبداللہ مانتے ہیں. اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے بندے تھے, ہم ابن اللہ نہیں مانتے, عبداللہ مانتے. توجہ رکھیے گا, جملے کو میں نے عربی میں کہہ دیا تاکہ سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو کہا امام نے کہا تم کہتے ہو ابن اللہ, ہم کہتے ہیں عبداللہ, نبی اور بندے تھے, اور تم کہتے ہو کہ ابن اللہ اللہ کے بیٹے تھے. کہا ٹھیک ہے. کہا بھی تمہارا یہ نظریہ ہے؟ کہا ہاں. امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, معصوم تھے, اللہ نے ان کو کتاب دے کے بھیجا تھا. جناب مریم ان کی والدہ تھی. بس جناب عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے. جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہو گئے نا, سارا دربار پریشان ہو گئے. یہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے امام کا یہ کہنا تھا, وہ جو وہاں پہ پوپ تھا ان کا, یہ آرچ بشپ تھا, اس کو آگ لگ گئی, وہ فوراً کھڑا ہو گیا کہ کس نے آپ کو کہا مسلمانوں کے عالم ہیں؟ جناب عیسیٰ کے یہ دن میں آج تک کسی نے دسترخوان نہیں لگایا. دسترخوان کھانے کے لیے لگایا جاتا ہے. انہوں نے پوری زندگی روزے رکھے, رات میں کسی نے ان کے لیے بستر نہیں لگایا, پوری زندگی تہجد پڑھتے رہے. پوری زندگی نماز روزے میں, جو آپ نے کہا نماز روزے کا چور تھا. امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے؟ امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں. امام نے کہا یہ بتا یہ نماز روزہ ہے کیا؟ کہ نماز روزہ عبادت ہے. تو امام نے کہا مجھے کہہ لینے دے, جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں. جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں ہوتا. جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. جو سروس کرتا ہے وہ سن نہیں ہوتا, سرونٹ ہوتا ہے. امام نے کہا تیرا سوال. اس نے کہا آپ نے سوال ہے چھوڑا ہے کہاں مجھے؟ مجھ سے پہلے پوچھ لیا کہ آپ کی دین کی بنیاد کیا ہے, اور دینی کو آپ نے جو ہے ہمارے ہلا دیا. کہ جو کوئی بنیاد ہے وہ ہے سن آف گاڈ کے اوپر. اب آپ نے, میں آپ کو سوال نہیں رکھتا آپ سے. ایک مرتبہ سارا مجمع کہنے لگا اللہ اکبر, اور امام کا نام لینے کے ہر آدمی کہتا تھا کہ واقعا اگر کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی ہے. اگر بات واضح ہو رہی ہے, چلنا چاہ رہے ہیں کچھ دیر اور. تو سارا مجمع کہنے لگا حجت اگر خدا ہے روئے زمین پہ, تو امام رضا صاحب معمون کا منہ اترنے لگا. جتنا میں چاہتا ہوں کہ معاذ اللہ ان کو نیچے دکھاؤں, یہ اتنا ہی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں. لوگوں کی نگاہوں کے اندر ان کی بلندی بڑھتی چلی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ ماننے والا ہو, یہ سارے ان کے ماننے والے بنتے چلے جا رہے ہیں. امام کا میرا دوسرا سوال یہودیوں سے ہے, چیف رہبر سے. امام نے کہا ایک مرتبہ, اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کروں تو بہت دور کھڑا ہے, ایک مرتبہ ذرا کتاب کھول توریت عبرانی زبان میں ہے, ذرا مجمع کو بتا میری عبرانی کی تلاوت کیسی ہے. اس نے وہاں پہ دور کھڑے کھڑے توریت کو کھولا. امام نے کہا دائیں طرف سے جو سورہ شروع ہو رہا ہے تمہاری کتاب کا جو چیپٹر ہے اس کی یہ آیات کھلی ہیں, اور ذرا سن. اس نے ایک مرتبہ دائیں طرف سے کھولا, امام نے تلاوت شروع کی عبرانی زبان کے اندر. توجہ ہے, امام نے عبرانی زبان میں تلاوت شروع کی. امام نے کہا مجمع کو بتا کیسے تلاوت کرو. جب پڑھا نا, اس نے فوراً کتاب کو بند کر کے سوال کیا کہ آپ اتنی دور وہاں بیٹھے, میں یہاں کھڑا, یہ آپ کو کیسے پتا چلا میں نے کون سا سبق کھولا؟ میں نے یہاں کتاب کو کھولا, وہاں اتنی دور بیٹھے. امام نے کہا اگر میں دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا ہی نہیں. میری عبرانی کیسی ہے, عبرانی زبان کیسی بول دیتا ہوں. کہا سارا مجمع کہنے لگا کہ بتا اپنی زبان میں تو نے ان کی تلاوت کو سنا. کہا مجھ سے بہتر یہ ہماری کتاب کو جانتے ہیں. دوبارہ مجمع نے کہا اگر کوئی حجت خدا ہے تو علی بن موسیٰ رضا. امام نے کہا میرا تیرے سے سوال ہے, یہ بتا کہ تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے, کیوں؟ اس نے کہا کہ جناب موسیٰ نے ایسے معجزات دکھائے جیسے بعد والے انبیاء نہیں دکھا سکے. ویسے معجزات بعد والے انبیاء نہیں دکھا. امام نے کہا نہیں ایسے بات نہیں. جناب موسیٰ کے دو معجزات تھے, ایک یہ کہتا جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے نور نکلتا تھا, دوسرا ان کا عصا زمین پہ پھینکتے تھے اشتہا میں تبدیل ہو جاتا تھا. یہی تو معجزات ہیں سب کے ذہنوں میں. قرآن نے ذکر کیا, امام نے بھی یہی ذکر کیا. امام نے کہا بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے تھے,
ختمی مطلب نے 1000 سے زیادہ معجزات دکھائے. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ایک کو مشرق پہ بھیجا, دوسرے کو مغرب پہ بھیج دیا. کہا کہ اتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں. کہا نہیں, لیکن یہ معجزات ہم نے خود تھوڑا دیکھی, یہ تو ان کے ماننے والوں نے بتائے ہیں. تو امام نے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھیں؟ گھبرا کے نہ سننے کا جواب پیش کر رہا ہوں. امام نے کہا حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھیں؟ کہنے خود نہیں دیکھے, مستند کتابوں میں آئے, مستند کتابوں میں آئے. امام نے کہا اچھا اگر میں تجھے کسی مستند کتاب سے حوالہ دوں, بعد والے انبیاء کی نبوت پہ کوئی دلیل دوں؟ گھبرا کے سن رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ میں تجھے مستند کتاب سے حوالہ دوں. کہ نہیں, مستند آپ کے نزدیک مستند نہ ہو, جو میرے نزدیک مستند ہو میں اس کو مانوں گا. امام نے کہا اچھا تیرے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی؟ توریت. امام نے کہا توریت کھول, میں توریت سے حوالہ دوں گا. میں جب اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا تو رات کافی گزر چکی تھی, 12 بجے کے بعد کا وقت تھا, مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ توریت, زبور, انجیل تحریف کر دی گئی ہیں, تبدیل کر دی گئی ہیں, کچھ چیزیں نکال دی گئی ہیں, کچھ چیزیں اضافہ کر دی گئی ہیں. مجھے پریشانی یہ تھی کہ امام نے 1250 سال پہلے حوالہ دیا, یہ یہودیوں نے کہیں نکال نہ دیا ہو. یہ یقین ہے کہ جب امام نے دلیل دی ہے تو دلیل رہی ہوگی. انہوں نے حوالہ نکالنا, توجہ سے سنیے گا, امام نے کہا تو ہے لیکن انہوں نے نکال نہ دیا اس سورت سے اس آیات کو. اب میں یقین مانے گھبراہٹ کے اندر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. امام نے کہا حرکوک, میں نے gospel.com کو کھولا, فوراً وہیں سے جو آیات امام نے عربی میں پیش کی تھی وہ وہاں پہ جو شیخ صدوق نے کتاب کے اندر لکھا, میں نے فوراً وہ ٹائپ کیا کیونکہ gospel.com میں کئی زبانوں میں 132 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ اس وقت موجود تھا. سن رہے ہیں؟ تو 11 سال پہلے جب میں نے وہ سارا ٹائپ کیا, انگریزی میں ترجمہ نکلا, وہ امام نے جو اس وقت حوالہ دیا تھا وہ آج موجود ہے. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جس کی نگاہ ہے 1200 سال پہلے. جن کی نگاہیں 1200 سال پہلے دیکھ لیتی ہیں کہ جب یہ کتابیں تحریف ہوں گی کون سی دلیل پیش کی جائے جو تحریف کے بعد بھی باقی رہے. اب امام نے دلیل وہ پیش کی ہے جو آج تک باقی رہے, جو آج تو کوئی کتاب سے نکال نہیں سکا. خدا کی قسم میں یہ دلیلیں یہودیوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں, کبھی آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. گھبراہٹ کے اندر آ جاتے ہیں, فوراً کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری کتابیں زیادہ کیسے معلوم ہیں. آج بھی 1200 سال بعد, امام کی شہادت کے 1200 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری کتابیں زیادہ کیسے جانتے ہیں. میں کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے امام نے بتایا. آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. امام نے کہا کہ سن, حبقوق کو کھول, یہ سورہ ہے. امام نے کہا 11ویں آیت کو دیکھ. امام نے آیت کی تلاوت کی. سن رہے ہیں؟ فَتَجَلَّى رَبُّكَ, جناب موسیٰ نے خطاب کیا اور آپ کے رب نے تجلی دی. Your God showed his manifestation کے الفاظ انگریزی کی ترجمے کے اندر تھے. Manifestation کا وحی نازل ہوئی جسے ہم وحی کہتے ہیں. کہ اللہ نے تجلی بھیجی. کہ کس پہ؟ علی طور سینا, on Mount Sinai. طور سینا پہ. کہ طور سینا پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ کہ جناب موسیٰ پہ. امام نے کہا اس سے اگلی آیت کو دیکھ, اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ کا پروردگار, جناب موسیٰ سے خطاب, آپ کا پروردگار جو اگلی وحی نازل کرے گا, بڑی وحی نازل ہوگی, اللہ اپنی تجلی بھیجے گا. علی جبل السعیر, on Mount Sire, ترجمہ انگریزی کا بنتا تھا, on Mount Sire کا Mount Sire پہ ہوگی, جبل سعیر پہ وحی نازل ہوگی. امام نے فوراً چیف رہبر سے سوال کیا, کیا بتا یہ Mount Sire کہاں ہے, کس پہ وحی نازل ہوئی؟ کہ میں نہیں جانتا, میں نے کتاب تیری ہے بتاؤں گا میں. کتاب تمہاری ہے بتاؤں گا میں. ایک مرتبہ امام نے عیسائیوں کا رخ کیا کہ کیا تم نہیں مانتے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ کہاں یہ ہمارا عقیدہ. امام نے کہا دیکھو ایک نبی کی نبوت کو تمہاری کتاب سے ثابت کر رہا ہوں کہ عیسیٰ پہ وحی نازل ہوئی اور آخری وحی نازل ہوگی علی جبل فاران, on Mount Paran. فاران کا ترجمہ انگریزی میں کہ Mount Paran, کہ جبل فاران پہ, کہ پوری دنیا کے اندر صرف مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے. جبل فاران مکے کے پہاڑی سلسلے
مرتبہ بہت پریشان ہوا اور اس نے فوراً کہا کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ہم نے کہا آگے تو چل، میں نے اپنی بات مکمل ہی نہیں کی ہے، سنے کیسے جانے کے نام امام نے کہا قرآن میں لکھا ہے نا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ہم نے جناب موسیٰ کے 12 نقیب بھیجے، چیفٹنز جو ان کے اوصیاء ہیں 12 ہیں، جناب عیسیٰ کے 12 ہیں، توجہ، جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12، تو پیغمبر کے 4 کیوں؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ 12 پہ دلیل لاؤ گا، نہیں، وہ 4 پہ دلیل لا۔ جب قرآن نے 12 ہی بتایا وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، روش میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب اللہ نے سارے انبیاء کو 12 وصی دیے تو پیغمبر کے بھی 12 وصی ہیں۔ تو اب امام نے فوراً کہا کہ ذرا اپنی توریت تو آگے جا کے دیکھ، وہاں پہ 12 کا تذکرہ ہے، کہاں آخری نبی کے اندر پہ جناب موسیٰ سے نسبت ہوگی، جس طرح سے بعد میں خروج کیا کسی کی زوجہ نے کسی کے خلاف، وہ کہا کہ آخری نبی کی بھی زوجہ خروج کرے گی، پھر امام نے تفصیل دی، کہا کہ اس کے 12 وصی ہوں گے، کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا وہ جو 12 کا تذکرہ ہے نا، تو جس معجزے کو کہے گا میں دکھاؤں گا، کیونکہ ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ امام نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ ایک مرتبہ مامون تخت لڑکا بہت ہو گیا، ہمارے بچے ایسے بڑے مشکل سوال کیے جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ امام نے مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھا، میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا، چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا، کہ بہت برداشت کر لیا میں نے، اتنے سخت سخت سوال کیے جا رہے ہیں، میں نہیں روک سکتا۔ اب اللہ نے سارے جو ماننے والے تھے وہ امام کی اور زیادہ گرویدہ ہو گئے، پورے دربار کے اندر حتیٰ جو مختلف ادیان کے علماء تھے وہ کہنے لگے اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو علی بن موسیٰ رضا ہے۔ امام رضا علیہ السلام حجت خدا، جب سارا دربار پوچھنے لگا حجت خدا کی آوازوں سے، ہر آدمی امام کے کوئی ہاتھوں کو چومتا تھا، کوئی قدموں کے بوسے لیتا تھا، ہر آدمی امام کا گرویدہ ہو گیا تھا، ہر آدمی چاہنے والا بننے لگا، اور جو نہیں مانتے تھے اس مناظرے کے بعد ہر آدمی ماننے لگا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ایران شیعہ کیسے ہوا تھا، یورپی ملت امام رضا کے صدقے میں شیعہ ہوا۔ عزیزان گرامی، کون ہے امام رضا علیہ السلام کہ جنہوں نے اس انداز سے اپنی امامت کو منوایا؟ پھر اس کے بعد مختلف ادیان کے ماہرین سے امام نے مناظرے کے وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں کیونکہ تابوت بھی برآمد ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، مناظرے کو پورا پڑھنے اگر آپ تو کتنی تفصیل سے امام نے ہر دین کے ماننے والے کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب پیش کیا۔ آپ کو سمجھ میں آیا کیوں ہم ائمہ کی عظمت کے قائل ہیں، کہ ان کی عصمت کے قائل ہیں، علم لدنی کے قائل ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات ہے؟ اب تک توجہ ہے نا مجھ میں کی میرے سامنے توجہ لانے کی رامی امام وہاں پہ مظلومیت کے عالم میں تھے، کیونکہ باقی جتنے بھی تھے وہاں پہ دربار کے اندر مامون کے معمور تھے، اور مامون بے انتہا بغض و کینہ رکھتا تھا۔ کہا کہ نہیں، جتنا میں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اتنی ہی لوگوں کے دل میں ان کی محبت بڑھنے لگتی ہے، تو کہا ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کو زہر دے دیا جائے، اور ایک مرتبہ منصوبے بننے لگے کس طرح سے زہر دیا جائے۔ اچھا، تاریخ میں نا کچھ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہے، ویسے تو ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن تاریخ میں چند ایسی بہنوں کا ذکر کیا ہے جن کو اپنے بھائیوں سے بے حد محبت ہے۔ ذہن ہوگا نا جناب موسیٰ کی بہن جناب کلثوم، جب جناب موسیٰ کی والدہ پہ وہی نازل ہوئی نا، اللہ نے فوراً کہا کہ موسیٰ کی ماں اسے گہوارے میں رکھ دو، اسے تابوت سکینہ میں رکھ کے بہا دو۔ تو جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا، رجوع لگا کہا پروردگارا تیرا حکم ہے اس لیے بہا رہی، میرا دل نہیں مانتا، تیرے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ کے بہا دیا۔ تو بیٹی نے دیکھا نا کہ ماں کی کیفیت کیا ہے، جناب موسیٰ کی بہن بہت چھوٹی تھی، بھی جوان نہیں تھی، تو کہا کہ اماں اگر آپ کہیں تو میں تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جاؤں، اتنی محبت ہے بہن کو۔ ماں نے بھیج دیا تابوت، بہا دیا پانی نیل میں، اب بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھا کہ اتنے میں وہ فرعون کے دربار میں چلا گیا، تابوت جناب موسیٰ کو جو حوالہ سے چلا گیا، تو جناب موسیٰ کی بہن اور زیادہ پریشان ہونے لگی۔ لیکن وہاں پہ جناب آسیہ کو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ اگر کسی معصوم نبی کو بھی پلواتا ہے تو جناب آسیہ کے ہاتھوں میں، کہ فرعون جیسے ملعون کی بھی زوجہ بنایا جناب آسیہ کو تاکہ موسیٰ کو پا سکیں، کسی غیر معصوم کے ہاتھوں میں کیسے پل سکتے ہیں، کیسے کس طرح سے پل سکتے ہیں، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے۔ پہنچی جناب موسیٰ کی بہن وہاں پہ، جناب آسیہ نے ساری مختلف جو دائیاں تھیں ان کو بنایا کہ دودھ پلائیں،
لیکن کہا کہ نہیں، قبول نہیں کر رہا کسی کا دودھ. تو کہا کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جس خاندان کا دودھ ہی بچہ پینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو جناب آسیہ نے فوراً جا کے بلا لاؤ. دوڑتی ہوئی آئی کہا اماں موسیٰ کا تابوت فرعون کے دربار میں چلا گیا. تو جناب موسیٰ کی والدہ بڑی رونے لگی، پریشان ہو گئی. اماں پریشانی کی بات نہیں، جناب آسیہ نے گود لے لیا ہے اور وہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے، میں نے آپ کا نام دیا، آئیے میرے ساتھ چلے. دیکھیں بہن کو کتنی محبت سے ماں کو ساتھ لے کے جا رہی ہے، کتنی محبت سے جناب موسیٰ سے جناب کلثوم کو. دوسری بہن تاریخ میں جناب زینب کبریٰ ہے. آپ دیکھیں میں تفصیل میں جا سکوں، لیکن اتنی محبت تھی جناب زینب کو کہ اپنے آپ میں 2 شرائط رکھی تھی. کہ بابا آپ جہاں شادی کرتے مجھے جب آئے تھے نا بھی سوال کرنے کا، بیٹی میں نے آپ کی اب کا فیصلہ کیا اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار سے. کہ بابا جو آپ کا فیصلہ مجھے قبول ہے، لیکن بابا میری 2 شرائط ہیں. میں ہر روز حسین کو دیکھنے ضرور آؤں گی. ہاں بیٹی. اور دوسری شرط کیا کہ بابا جب میرا بھائی کربلا جائے گا میں ساتھ جاؤں گا. اب جناب سید الشہداء نے جیسے اعلان کیا نا میں کربلا جا رہا ہوں، میں آرام جا رہا ہوں، تو جناب زینب نے فوراً جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے کہا عبداللہ آپ جانتے ہیں نا میں نے شرط رکھی تھی. کہاں زینب میں روکوں گا نہیں. لیکن جناب عبداللہ بن جعفر طیار بہت بیمار تھے، 75 برس سے زیادہ سن تھا. 75 برس کی تھے. کہا کہ زینب آپ جانتی مجھے خدمت کی ضرورت ہے. یعنی تھکے چھپے الفاظ میں اس طرح سے چاہا کہ جناب زینب رک جائیں. یہ نہیں کہا کہ میں روکتا ہوں آپ کو. کہا کہ عبداللہ اگر آپ منع کر دیں گے نا تو میں جاؤں گی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہوں گا. میں جی نہیں سکتی حسین کے بغیر، میں جی نہیں سکتی حسین کے بغیر. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب جناب سید الشہداء کا نیزے پہ سر چلتا تھا تو بیٹی سر اٹھا کے دیکھ لیں بھائی کے سر کو، آپ جی نہیں سکتی. کہتے جب سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں نا تو اپنے سر کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے رک جاتی ہوں. میں سر نہیں اٹھاتی کہ لوگ سر کو دیکھیں زینب کو. جب یہ سر دوبارہ نیزے کو رکھا جاتا پھر دیکھتی ہوں. جب اٹھا لیا جاتا اس وقت نگاہ نہیں کرتی تھی. اللہ کتنی محبت ہے. میں نے بڑی جلدی بھی پیش کیا آپ کے سامنے. یہ کون؟ تیسری بہن کون ہے تاریخ میں؟ جناب معصومہ کون. اس بہن کو بھائی سے بڑی محبت تھی. جب امام رضا چلے گئے نا خراسان تو جناب معصومہ فاطمہ معصومہ قوم نے سارے بہن بھائیوں کو جمع کیا. کہا میرے بھائیوں بھتیجوں میری بہنوں ہمارے بھائی خراسان چلے گئے ہیں، اب میرا بھائی کے بغیر دل نہیں لگتا. اب تک تو ہم مسلسل ہر عید پہ رویا کرتے تھے ہمارے بابا زندان میں ہیں. کہا آج ایک بڑا بھائی سر پہ تھا جو باپ کی طرح سے تھا، اسے جو خراسان لے گئے ہیں. کہا جب سے ہمارے بھائی کو لے گئے نا ہر رات کے اندر مجھے یہی طور محسوس ہے نہ جانے کس حالت میں ہوں گے بھائی، نہ جانے کس حالت میں ہمارے بھائی کی کیا کیفیت ہوگی. ہم ساری بہنیں جب گھر پہ رہتے تھے تو ایک بھائی کا سہارا تھا کہ ہمارے سر پہ امام رضا کا سایہ ہے. کہ ہم لوگ ساری بہنیں امام رضا کے بغیر جی نہیں سکتے. ساری بہنیں جمع ہو گئے بھائیوں سے. کہا ہم ایک مرتبہ امام کی زیارت کے لیے خراسان لے چلو. ساری بہنوں نے کہا بھائیوں سے. سب بھائی تیار ہوئے. میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے. جب چلی نا جناب معصومہ قوم وہاں مامون کو پتہ چلا کہا کہ سارے اہل بیت کو سب کو شہید کر دیا جائے. ایک مرتبہ حملہ ہوا، جنگ ہوئی صحابہ کے مقام پہ، سارے بہن بھائیوں کو شہید کیا. کچھ بہنیں باقی رہ گئیں. اب ایک مرتبہ جب بیوی چلنے لگی نا تو کسی شیعہ نے دیکھا جو قم سے آیا تھا، پوچھا کہ یہ بیویاں کون ہیں؟ کنیز سے پوچھا کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں. امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں؟ کہا امام رضا اپنے بھائی سے ملنے آئے ہیں. وہ جانتا تھا امام کو زہر دے دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. اب اس نے ایک مرتبہ کہا کیسے بتاؤں پردیس کے اندر بہن کو بھائی کی شہادت کی خبر ہے. کب بہنوں کو پردیس میں خبر نہیں دی جاتی. کب بیوی سے گئے قریب میں قم ہے وہاں پہ بیوی اپنے بابا کے ماننے والوں میں چلی جائے، وہاں پہ بیوی آرام کریں. ایک مرتبہ اس نے جب چلنے لگا نا تو سوال کیا کنیز سے کیا بات ہے جہاں بیوی قدم رکھتی ہے زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ میری بیوی کی اونچنی کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، نالین ٹوٹ گئے، بیوی کو پتھروں پہ چلنے کی عادت نہیں ہے، میری بیوی کے پاؤں بڑے زخمی ہیں. بس ایک مرتبہ وہ فوراً بیوی کو باہر ہو کے قم میں گیا. کہ قم باتوں یہ سارے سیاہ پرچم اتار دو. جب کہا سیاہ پرچم اتار دو کہ تو کیسا شیعہ ہے؟ امام رضا کے غم میں علم اتروا رہا. کہ نہیں، مولا کی بہن مدینے سے چل کے آئی ہے، بہن کو خبر نہ دینا بھائی مارا گیا. سارے پرچم اتار دیے گئے. اگر میں تمہید بات کے جملے کہنا چاہ رہا ہوں، سارے پرچم اتارے. بیوی کو ایک مرتبہ آج بھی جائیں گے نا قم میں، جگہ کا نام ہے بیت النور، جہاں پہ بیوی جس گھر
گھر کے اندر عبادت کیا کرتے. بیت النور میں بی بی کے لیے محراب بنائی گئی. بی بی مسلسل کہا سارا گھر خالی کر دو, اس کوچے کو خالی کر دو, یہاں امام موسیٰ کاظم کی بیٹی عبادت کیا کریں گی. بی بی مسلسل محراب عبادت میں عبادت کر رہی ہیں. اچانک بی بی کے ایک کان میں آواز آئی, کوئی خاتون گزرتے ہوئے کہتی ہائے امام رضا مارے گئے, ہائے امام رضا شہید کر دیا گئے, ہائے امام رضا. بی بی نے فوراً کنی سے کہا جا جا کے اس کو بلا کے لائیے, کون سے رضا کی باتیں کر رہی ہے. اسے بلایا, کہا کیا بات ہے, کسی امام رضا کو. کہا بی بی کیسی شیعہ ہیں آپ کو نہیں پتا ہمارے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا. ایک مرتبہ جناب معصومہ کو تڑپنے لگی, جب زمین پہ گرے خراسان کا رخ کیا کہ بھیا آپ نے میرا انتظار نہیں کیا, میں مدینے سے آئی تھی. اجرم اللہ سنیں گے کہ تیسری بہن ہے نا, میں وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں اگر شہادت کے چند جملے پیش کر سکوں. اگر اب ذرا امام رضا علیہ السلام وہاں خراسان کے اندر اپنے تمام بہن بھائیوں کو یاد کر رہے ہیں, جس کے اتنے بھائی ہو اتنی بہنیں ہوں. امام محمد تقی کو یاد کرتے ہیں بار بار. جب مامون نے کہا نا کہ میرے مہمان ہیں آج رات, تو امام نے خواجہ ابوالحسن سے کہا خواجہ اگر میں واپس آؤں نا چہرے پہ رومال ہو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے, میرے لیے ایک تشت رکھ دینا, ایک ظرف رکھ دینا, مجھے خون کی تیاری رہے گی, میرا جگر کٹنے لگے گا. خواجہ میں اس وقت کلام نہیں کر سکوں گا, لیکن خواجہ سنو میرا غسل و کفن نہ کرنا. کا مولا کون آپ کے غسل و کفن کا اہتمام کرے گا؟ معصوم تو صرف معصوم غسل و کفن کرتا ہے. کا مولا آپ کے بیٹے تو مدینے میں ہیں, کا میرا بیٹا آئے گا, جب میرا بیٹا آئے نا تو اسے کہنا آپ کے بابا نے بڑا انتظار کیا. ہر باپ کو انتظار ہوتا ہے جب میرا دم نکلے بیٹے کے داروں میں, جب امام حسین کی ضرورتیں چل رہی تھی. خواتین تابوت لا رہی تھی. ایک روایت یہی ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ خواتین تابوت کیوں لا رہی ہے؟ کہ ایک روایت یہی ہے مولا کے خاندان سے کوئی یہاں نہیں تھا, مستورات نے جنازہ اٹھایا. ایک روایت میں ہے نا مستورات کسی امام کے جنازہ ان کو میں لے کے چلی کہ ہم مامون کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے, قاتل کبھی جنازے میں نہ آئے. وہاں پہ امام کو بلایا, زہر دے دیا. آخر جملے سن لیجیے. امام ایک مرتبہ چلے, جب پہنچے خواجہ کہتے ہیں امام کے چہرے پہ رومال تھا. جیسے میں نے رومال دے کر سمجھ گیا میں نشت لے گیا. امام بار بار جب کہہ کرتے تھے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہ باہر چلے جاؤ,